मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप ना, अभी वो उसको अवार्ड मिल रहे हैं ना, सुलह कराने के अवार्ड आजकल किसको दिए जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को। वो भी जब मिलते हैं, जब इंडिया ने अटैक किया था ना, तो कोई अवार्ड नहीं मिला उसको। पाकिस्तान कह रहा था कि भाई बंद कराओ यार, ये क्या मजाक चल रहा है। तो अमेरिका बहादुर ने कुछ भी नहीं किया इसमें। जब पाकिस्तान ने अटैक किया है तो अमेरिका ने आके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की सुलह करा के सारा फेवर ले लिया कि ये अमन का सेहरा किसके सर पे जाना चाहिए, हमने बंद कराई है। हमारे वजीर आजम ने जाके भी माशाल्लाह सर जबरदस्त। खैर वो वजीर आजम जाने, अमेरिका जाने, लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई। डोनाल्ड ट्रंप सफ़ेद टोपी सर पे, बड़ा ऐसा जैसे जुम्मे की तैयारी में, और किसी ने कहा कि दुनिया में अमन का सेहरा हाजी डोनाल्ड ट्रंप के को जाता है ये सेहरा। बड़ा मैंने कहा यार ऐसे मजे की चीज बनाई है ना, ऐसे जैसे आपसे ज्यादा शरीफ इस कायनात में कोई है ही नहीं। हाजी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ना, यानी मीडिया ने इमेज ऐसा बना दिया है कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हर जगह अमन कौन करा रहा है, यही करा रहे। तो ये हाजी साहब है, हमारे महल्ले में नहीं हाजी साहब होते हैं, घरेलू झगड़े सब उनके पास लेके जाते हैं। ऐसा मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार सारी टेंशन खत्म करने के लिए ना 2-3 मीम्स देख लो पाकिस्तानियों की। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, बिल फर्ज अमेरिका वाकई सच्ची मुच्ची में कोई अच्छा काम कर ले, वाकई कर ले, पता है मिजाज क्या है कि फिर आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि जो फैशन चल रहा है वो फैशन दुनिया में यही है कि जिससे मोहब्बत है उसके हर बुरे काम को भी अच्छा करार देना, जिससे नफरत है उसके कोई अच्छा कर भी ले बिलफर्ज तो उसको बुरा करार देना। तो इस खौल से निकलने की जरूरत, इस शिकंजे से निकालो अपने आप को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस अजाब से निकालो अपने आप को मेरे भाई। किसी के सही या बुरे होने के फैसले, किसी के काम के अच्छे या बुरे होने के फैसले मेरे और आपकी अकीदत से नहीं होंगे। ना 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 ना, ये अकीदत की चादर उठा के एक तरफ रख दो। ये इससे होगा कि दलील की दुनिया में पलड़ा किसका भारी है। और अगर आपको दलाइल का नहीं पता तो खामोशी इख्तियार करो। हर चीज में घुसने की ना शरीयत इजाजत देती है, ना अखलाकियात का तकाजा है कि हर मामले में टांग अड़ाओ। भाई नहीं पता, ला अदरी कहना सीखो, भाई हमें नहीं पता। पाकिस्तानियों के साथ एक बड़ा मसला है कि जब भी किसी कोई पंचर लगाने वाला होगा ना, आप उसके पास जाके बैठ के सियासी तबसरा शुरू कर दो, ऐसे तबसरे करेगा, ओहो आपको लगेगा भाई हटो बच्चों हो गया, अगली दफा इलेक्शन में इसी को आना चाहिए। कख भी पता नहीं होगा, कख भी पता नहीं होगा, और ऐसी बैठ के बातें फेंक रहा होगा। आदमी कहेगा यार इससे बड़ा जाओ ना चाय के होटलों में, चाय के होटलों में जाके देखो तबसरे कैसे चल रहे होते हैं। ओ भाई तुम्हें नहीं पता तो क्या करो, और अगर तबसरा करना है तो यूं कहो कि शायद मेरे ख्याल में इतना तबसरा किया करो, बस इससे ज्यादा नहीं। तो मैं आयत लेके चल रहा था, कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, हमने तुम्हें जिस चीज से पैदा किया है हम जानते हैं। तो इससे साफ पता चलता है भाई अल्लाह बता रहे हैं कि तुम्हारा जो मटेरियल है ना वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें मेरी नज़र में इज्जत में। हाँ असल में बयान यहाँ से शुरू हुआ था, शुक्र है वो सिरा मिल गया मुझे, कि मजहबी आदमी सिर्फ गेटअप मजहबी ना हो, हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत हो, उसकी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह कह दे कि ये क्या है, ये ठीक है, बस ये सुरखरू है मेरी नज़र में। और नाकाम वो है जिसको अल्लाह कह दे कि ये सुरखरू नहीं है। जिसके मैंने मिसाल दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने ही पैगंबर ऐसे आए दुनिया में कि उन्होंने अभी दावत का काम शुरू किया और उनको कत्ल कर दिया गया। तो मैं ये बता रहा था कि बताओ दुनियावी कानून के लिहाज से उनको कामयाब समझा जाएगा या नाकाम? दुनिया के लिहाज से तो नाकाम। भाई आपका जो हदफ होता है, आपका जो विजन होता है, आप जब उस विजन को पूरा ही ना कर पाओ तो नाकाम कहलाते हो ना। अंबिया का विजन क्या है? दीन की दावत, लोगों को दीन पे लाना, एक को भी नहीं ला पाए और कत्ल कर दिया गया। और सारी कौम उनके मुखालिफ थी कि नहीं थी? किसी एक ने भी उनके हक में आवाज नहीं उठाई। दुनिया में तो भाई नाकाम समझे गए, लेकिन अल्लाह की नजर में वो क्या है?
کامیاب. تو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہو یا گوروں کو سن رہے ہو, سکسیس, کامیابی اور یہ ٹوپی ڈرامے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, مذہبی آدمی کے اصول اور ضابطے بالکل ان سے ڈفرینٹ. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کو خوش کرنا کامیابی, اللہ کو ناراض کرنا ناکامی. بس ہمارے پاس دو لفظوں میں کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن ہے. اس لیے مذہبی آدمی پتہ ہے ٹینشن میں جب آتا ہے جب وہ آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھے گا جو اللہ کو اللہ مان لے, پیغمبر کو پیغمبر مان لے اور اسلام کو اپنا دین مان لے. کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے اسلام کے. ہم جو ٹینشن میں آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرتے نہیں. ہم چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اسلام بھی, تھوڑا تھوڑا کلچر بھی, تھوڑا سا سیاستدان بھی, تھوڑا سا اپنی قوم بھی, تھوڑا سا اپنے باس بھی, ساری چیز, تھوڑا سا بیگم بھی, چاہے وہ خلاف شریعت ہی حکم دے رہی ہو, بیگم کی مانو لیکن خلاف شریعت باتوں میں تو نہیں نا, تھوڑا سا اولاد بھی. تو اتنے سارے جس کے خدا ہوں, ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش کرنا ہے. تو ہزاروں تو دل بر ہے کس کس کو دے دل, مصیبت میں ہے جان اور ہم اکیلے اور ہم نے دل بر بہت سارے بنا لیے. تو وہی ٹینشن ہوگی جو 4 بیویوں والے کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش. تو آپ کی تو 4 کروڑ بیویاں ہیں. پھر 4 والے کی پتہ ہے نا 4 ہی ہے نا. اس کے تو باس کو بھی خوش کرنا ہے, اس نے خاندان کو بھی خوش کرنا ہے, اور اس نے کلچر کو بھی خوش کرنا ہے. تو اتنی چیزوں کو جو آدمی خوش کرنے میں لگا رہے گا تو خوشی کے علاوہ اس کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی. اور جس نے ہدف بنا لیا بھائی اللہ, بس بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی یار, سمجھ رہے ہو, تو سب سے پہلا فائدہ اس کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ خوشی. اس کے سب سے پہلا فائدہ اس کو ہوگا کہ اس خوشیاں اس کی جھولی میں آ کے گر جائیں گی. اور جب اس کو شیطان ٹینشن دے گا نا کہ نہیں فلاں بھی مخالف, تو ایک چیز تسلی دیتی ہے, سب سے بڑی تسلی پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا غم بھی ایک ہے, سب سے بڑی خوشی بھی ایک ہی ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ وہی سب سے زیادہ غم دیتی ہے انسان کو, اس کا تصور. اور وہی چیز ایسی ہے کہ لائف اسٹائل صحیح کر لو تو اس کا تصور آپ کو سب سے زیادہ خوشی دے گی, وہ ہے موت. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ دنیا میں سب سے بڑا غم کیا ہے؟ ہم نے مرنا ہے. اگر آج ہمیں کوئی آ کے بتا دے مرو گے نہیں, ہو سکتا ہے خوشی سے مر جائیں ہم. کوئی ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, بس بیان ختم ہونے والا ہے. ایک آدمی کی لاٹری نکلی 1 ارب روپے کی. تو لاٹری جس کمپنی نے نکال کے دی تو انہوں نے بولا کہ ہم ایک دم اس آدمی کو جا کے بتائیں گے تمہارا 1 ارب روپے نکلا ہے, تو خوشی سے مر نہ جائے. تو جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا کہ آپ نے آرام آرام سے اس کو جا کے یہ خوشخبری دینی ہے کہ دماغ اس کا ہل نہ جائے کہیں. تو وہ چلے گئے ڈاکٹر, اس کے پاس ایک ڈاکٹر کو ہائر کیا, یہ بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے امریکہ میں اور بڑے بڑے پاگلوں کا اس نے علاج کیا ہے, تو تم جا کے آرام آرام سے بتانا. وہ ڈاکٹر بڑا افلاطون بقرات, وہ جا کے اس کو کہتا ہے دیکھو فرض کرو اگر تمہارا 1 کروڑ نکل جائے تو تم کیا کرو گے؟ ابھی نکلا نہیں ہے, شوق میں نہیں جانا, فرض کرو. تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا, فلانا فلانا کام کروں گا. میں ہوتا تو 4 شادیاں کا بول دیتا. خیر, تو اس نے کہا بس نکل گیا تمہارا 1 کروڑ. ہے 1 کروڑ نکل گیا؟ ہاں نکل گیا 1 کروڑ. لیکن ایک نہیں, ایک بات اور, اگر تمہارے 10 کروڑ نکلیں تو ایسے ایسے لایا آہستہ آہستہ 1 ارب پہ آ گیا. بولا اگر 1 ارب نکلا تو کیا کرو گے؟ وہ کہتے 50 تجھے دے دوں گا. ڈاکٹر گیا, ڈاکٹر خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں پھر بات کو ختم کرنے چاہتا ہوں, پھر دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. جلدی بتائیں, آپ کو گچی پکڑ کے رکھا کرو نا. ہاں, موت کی بات کر رہا تھا, بس یہ بیان ختم کرتا ہوں. تو موت کا جو تصور ہے وہی انسان کے لیے سب سے بڑی ٹینشن. لیکن ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی موت کا تصور. اگر چاہو تو, نہیں چاہو تو سب سے بڑی ٹینشن ہی موت ہے. کوئی آپ کو آ کے بتا دے کہ آپ مرو گے نہیں, تو
تو مرو گے کہ نہیں مرو گے خوشی سے؟ خوشی سے مر جاؤ گے آپ. حالانکہ وہ بتانے اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا کہ آپ مرو گے نہیں, لیکن آپ خوشی سے مرو. اتنی خوشی ہوگی انسان کو اگر پتا چل جائے مرو گے نہیں. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے ہے کہ یار مرنا ہے ایک نہ ایک دن. تبھی لوگ قبرستان نہیں جاتے, مارکیٹوں میں جاتے ہیں, مردوں کو دیکھتے نہیں ہیں, مردوں کو نہلاتے نہیں ہیں, ڈر لگتا ہے ہائے ہائے ہم بھی یہ, ہمارا بھی یہ نہ ہو جائے. لیکن اللہ نے جو ٹینشن ختم کرنے کی سب سے بڑی گولی ہمیں دی ہے وہ بھی کیا دی ہے؟ موت. کہ دنیا مسافر خانہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لا یغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, کیونکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے. جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کو انسان زیادہ لیفٹ بولو نہیں کراتا. یہ ایسی سکون کی چیز ہے, اسی بیس پہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. وہ موت جس سے دنیا بھاگتی ہے وہ جا کے اس موت کو گلے لگاتے ہیں کہ یار کل تو مرنا ہے نا, تو آج مر جاؤ, 10 20 30 سال اور زندہ رہیں گے نا, مبارک موت مر جاؤ. یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو شہادت گلے لگانے پر مجبور کر دیتا ہے. اگر پتہ چل جائے نا مرنا نہیں ہے, مسجدیں خالی ہو جائیں گی, سمجھ رہے ہو, لوگ شراب کباب میں لگ جائیں گے. موت کا تصور جہاں بہت بڑی ٹینشن ہے وہاں بہت بڑی ٹینشن سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو دین کی راہ میں, کوئی مشکلات ہو, آپ نے کیا تسلی دینی اپنے آپ کو؟ سب ختم ہو جائے گا بھائی. وہ جو پیغمبر دنیا میں آئے تھے, ہم پیغمبروں سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ نہ. وہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے, انہیں حسرت ہوگی نا کہ سب ہمارے خلاف ہیں, حالانکہ ہم ان کے لیے پیغمبر سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پیغمبر بھی کیا سوچتے ہوں گے, بھائی جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. انہوں نے بھی آنا ہے, اللہ وہاں بتا دے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو مسلمان کے لیے سب سے دیکھو, ہمیں غم میں دعا بھی سکھائی گئی ہے, اس میں بھی موت سکھائی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی غم آئے ہم اللہ کے لیے, جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. تو قصہ ہی ختم ہو گیا. کوئی خوش ہو, کوئی ناراض ہے, کوئی خوش ہے, کوئی ٹینشن دے رہا ہے, کوئی ذلیل کر رہا ہے, کوئی عزت دے رہا ہے. عزت دینے والے پہ آدمی اتراتا نہیں ہے, کب تک دے گا عزت بھائی؟ جنازہ پڑھ کے دفنا کے 3-4 دن کے بعد بھول جائیں گے. اتنے بڑے بڑے بزرگ دنیا میں آئے جن کی بڑی عزتیں تھیں, لوگ مرا کرتے تھے, لوگ چاہتے تھے ساری دنیا مر جائے, یہ نہ مریں, مر گئے, دنیا سے چلے گئے, قصہ ختم. تو بھائی یہاں کی تو عزت بھی ایسی چیز ہے جس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی, میرے بھائی تو فری ہونے اترانے کی, اپنے اوقات سے آگے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور یہاں کی تو ذلت بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ٹینشن نہ, اس سے انسان اتراتا ہے نہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ گھر بناتے ہیں نا, بڑے بڑے گھر سریے ڈال ڈال کے, اتنے موٹے موٹے پلر, ان سے میں کہتا ہوں ایک کام کر لیا کرو, پھر بے شک گھر بناؤ, قریب میں قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو, بولو اتنا سریا میں نے ڈال دیا, آنا تھوڑے دنوں میں کہاں ہے, اسی گھر سے 4 پائی اٹھے گی. تو اتنا فری کراؤ گھر کو جتنا بنتا ہے رہنے وہنے کے لیے. پھر وہی بات آ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. بالکل اپنا ہوتا ہے, لیکن اپنا ہوتا نہیں ہے. مسئلہ سارا کیا ہے؟ سامنے دیکھیں مفتی صاحب تمہیں کیا پتا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب ہمیں اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے تجھے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے یہ تو ثابت کر اپنا ہوتا ہے. تو اپنا ہوتا کہاں ہے؟ ابے دیکھو جنازے دیکھو یار, ہم نے دیکھا ہے نا, گھر بنایا رہنا, تبھی تو لوگ دعا دیتے ہیں گھر بنا لیا, اللہ کرے رہنا نصیب ہو. اس لیے کہتے ہیں بہت سے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا. اولاد نہیں کم بخت رہتی, جس کے لیے بنایا ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں ٹھا کر کے نا, وہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں. تو بناؤ بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ دلی لگاؤ. یہ پھر شو نہیں مارا کرو میرا گھر میں, مجھے اس سے بہت گھن آتی ہے. مجھے جب آپ کہتے میرا گھر ہے میرا گھر, میں کہتا ہوں بس کر یار بس کر, اتنا سریا تو نے اس میں ڈال دیا, اپنی ہڈیوں میں تو نے سریا بالکل بھی نہیں ڈالا. ہڈیوں میں سریا ڈال دیتا, گھر جھونپڑی کا ہوتا, وہ پھر بھی زیادہ اچھا تھا. تو بناؤ, اگر اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دیا تو بنا لو گھر. لیکن یہ سوچا کرو ایسا بکواس ہے. تبلیغ میں یہ سکھایا جاتا ہے نا, دیر آر 2 types آف مٹی. تبلیغ بھی اب ایڈوانس کر رہا ہوں میں بھائی, انگلش آ رہی ہے نا ہر جگہ. امام صاحب دعا مانگ رہے تھے, اللہ ہماری تمام پرابلمس کو حل فرما دے, دعا سچی مچی کی بات. تو میں نے کہا یار اب اگلے 10-20 سال میں ہوگا تمام پرابلمس کو سولو فرما دے.
تو یہ چلے گا دعاؤں میں بھی, انگلش ہر جگہ انگلش آئی جا رہی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں پڑی مٹی, تبلیغ والے کہتے ہیں مٹی کی 2 قسمیں, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. پڑی مٹی یہ ہے, کھڑی مٹی ہے جو بلڈنگوں میں بن گئی ہے مٹی. میرے بھائی اللہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, ایک زلزلہ آئے گا تمہاری بڑی بڑی عمارتیں سب پڑی مٹی بن جائیں گی. صحیح ہے نا, کیا بن جائیں گی؟ تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ لطیفہ سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں, یہ فری ہونے کا مطلب. وہ ایک چوہے کی شادی تھی نا, شیر کی شادی تھی, اس نے بولا کہ کوئی نیچ گھٹیا خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے. جو بھی یہ کہہ رہا ہو نا میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, اس کو یہ لطیفہ سنایا کرو, اس کو یہ لطیفہ سنایا کرو. تو ایک وہ تھا, شیر کی شادی تھی, اس نے کارڈ بانٹے اور لومڑی کو بولا دیکھ کارڈ تقسیم کر, لیکن گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا جانور میری شادی میں نہیں آنا چاہیے. سارے آئے, چیتا آئے, ٹائیگر آئے, بھیڑیا آئے, یہ سب آئے, یہ خاندانی لوگ ہیں, گھٹیا نہیں آنا چاہیے. اب جب بارات جا رہی ہے, شیر دولہا بنا ہوا ہے اور شیرنی دلہن بنی ہوئی ہے, چوہا ناچ رہا ہے بارات میں نا. شیر کی نظر پڑی, اس نے بولا ابھی تو شادی کا ماحول خراب ہو جائے گا, ذرا بارات ختم ہونے دے پھر دیکھتا ہوں میں. لومڑی کو بلایا, اس کے کان پکڑے, بولا تجھے میں نے بولا نہیں تھا کوئی نیچ گھٹیا خاندان کا آدمی نہیں آنا چاہیے, چوہا میری شادی میں کیا کر رہا ہے. لومڑی چوہے کو پکڑ کے لائی, بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی, میری شادی میں کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, شادی سے پہلے میں بھی کیا تھا, شیر تھا, تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. تو جو بھی بنگلے گاڑی دکھا رہا ہوا نا, یہ اتنا بڑا بنگلہ, اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنے لیٹے ہوئے ہیں نا قبرستان میں, جن کی لاشوں میں لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا قبر 3 دن کے بعد کھود کے دیکھ لو, آدمی کہتا ہے نہیں دیکھتا تو اچھا تھا بھائی, کیا ہو گیا. تو ان سے بولا کرو بھائی یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے, یہ آ جائے گا یہاں لیٹ جائے گا, چوہے سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی. چوہے کی تو پھر بھی کوئی پوزیشن ہوتی ہے نا. تو اس لیے یہ موت ٹینشن فری کرنے کا سب سے بڑا کیا ہے ذریعہ. جب کوئی غم ہوا کرو بولو ختم ہو جائے گا بھائی, تھوڑے دنوں میں سب لیٹے ہوئے ہوں گے اندر. تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ٹینشن ہمیشہ دیا کرو, لیا مت کرو. کسی سے قرضہ لے لیا, ٹینشن ہو رہی ہے, پارسل کر دو. کیسے وہ آیا, پیسے دو, بولو نہیں ہے, ٹینشن فوراً کیا ہو جائے گی, وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. تو مسلمان کے لیے سب سے دیکھو, ہمیں غم میں دعا بھی سکھائی گئی ہے, اس میں بھی موت سکھائی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی غم آئے ہم اللہ کے لیے, جانا کدھر ہے, اللہ کے پاس. تو قصہ ہی ختم ہو گیا. کوئی خوش ہو, کوئی ناراض ہے, کوئی خوش ہے, کوئی ٹینشن دے رہا ہے, کوئی ذلیل کر رہا ہے, کوئی عزت دے رہا ہے. عزت دینے والے پہ آدمی اتراتا نہیں ہے, کب تک دے گا عزت بھائی. جنازہ پڑھ کے دفنا کے 3-4 دن کے بعد بھول جائیں گے. اتنے بڑے بڑے بزرگ دنیا میں آئے جن کی بڑی عزتیں تھیں, لوگ مرا کرتے تھے, لوگ چاہتے تھے ساری دنیا مر جائے, یہ نہ مرے, مر گئے, دنیا سے چلے گئے, قصہ ختم. تو بھائی یہاں کی تو عزت بھی ایسی چیز ہے جس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کہتے ہیں ختم ہو جائے گی میرے بھائی, تو فری ہونے اترانے کی, اپنے اوقات سے آگے سوچنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں کی تو ذلت بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ٹینشن نہ, اس سے انسان اتراتا ہے نہ زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ گھر بناتے ہیں نا, بڑے بڑے گھر سریے ڈال ڈال کے, اتنے موٹے موٹے پلر, ان سے میں کہتا ہوں ایک کام کر لیا کرو, پھر بے شک گھر بناؤ, قریب قریب میں قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو, بولو اتنا سریا میں نے ڈال دیا, آنا تھوڑے دنوں میں کہاں ہے, اسی گھر سے 4 پائی اٹھے گی. تو اتنا فری کراؤ گھر کو جتنا بنتا ہے رہنے وہنے کے لیے. پھر وہی بات آ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. بالکل اپنا ہوتا ہے, لیکن اپنا ہوتا نہیں ہے. مسئلہ سارا کیا ہے, سامنے کہتے ہیں دیکھیں مفتی صاحب تمہیں کیا پتا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب ہمیں اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے تجھے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے یہ تو ثابت کر اپنا ہوتا ہے. تو اپنا ہوتا کہاں ہے؟ ابے دیکھو جنازے دیکھو یار, ہم نے دیکھا ہے نا, گھر بنایا رہنا, تبھی تو لوگ دعا دیتے ہیں گھر بنا لیا, اللہ کرے رہنا نصیب ہو. اس لیے کہتے ہیں بہت سے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا. اولاد نہیں کم بخت رہتی, جس کے لیے بنایا ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں ٹھا ٹھا کر کے نا, وہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں. تو بناؤ بھائی, کس نے منع کیا ہے, دلی لگاؤ. یہ پھر شور نہیں مارا کرو میرا گھر میں, مجھے اس سے بہت گھن آتی ہے. مجھے جب آپ کہتے میرا گھر ہے میرا گھر, میں کہتا ہوں بس کر یار بس کر, اتنا سریا تو نے اس میں ڈال دیا, اپنی ہڈیوں میں تو نے سریا بالکل بھی نہیں ڈالا.
ہدیوں میں سریا ڈال دیتا, گھر جھونپڑی کا ہوتا وہ پھر بھی زیادہ اچھا تھا. تو بناؤ, اگر اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے تو بنا لو گھر. لیکن یہ سوچا کرو ایسا بکواس ہے. تبلیغ میں یہ سکھایا جاتا ہے نا, دیر آر 2 types آف مٹی. تبلیغ بھی اب ایڈوانس کر رہا ہوں میں بھائی, انگلش آ رہی ہے نا ہر جگہ. امام صاحب دعا مانگ رہے تھے, اللہ ہماری تمام پرابلمس کو حل فرما دے. دعا سچی مچی کی بات ہے. تو میں نے کہا یار اب اگلے 10-20 سال میں ہوگا تمام پرابلمس کو سولو فرما دے, تو یہ چلے گا دعاؤں میں بھی. انگلش ہر جگہ انگلش آئی جا رہی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں پڑی مٹی, تبلیغ والے کہتے ہیں مٹی کی 2 قسمیں, کھڑی مٹی پڑی مٹی. پڑی مٹی یہ ہے, کھڑی مٹی ہے جو بلڈنگوں میں بن گئی ہے مٹی. میرے بھائی اللہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, ایک زلزلہ آئے گا تمہاری بڑی بڑی عمارتیں سب پڑی مٹی بن جائیں گی. صحیح ہے نا, کیا بن جائیں گی. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں.